अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, खबरें ही खबरें हैं और इतनी धमाकेदार खबरें हैं, समझ नहीं आ रही पहले कौन सी खबर दूं और बाद में कौन सी खबर दूं। लेकिन बहरहाल आप समझ लीजिए कि फैसला कुन और वाक़तन फैसला कुन दिन शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान की तारीख़ में। और ये तारीख़ या तो फिर हमेशा के लिए बदलने वाली है और या फिर हमेशा के लिए ये शायद तय कर दे कि भाई ऐसे ही चलना है। लेकिन जो भी है फैसला कुन। और इसमें आज के रोज़ जो इमरान खान साहब की अडयाला जेल में गुफ्तगू है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का ख़त है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ़ैसले हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कुछ आए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करने हैं। और पीटीआई के अंदर भी काफ़ी कुछ चल रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बहुत कुछ है जिस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले इमरान खान साहब की गुफ्तगू से बात का आगाज़ करेंगे। आपको पता है पिछले दिनों जो पिंडी में एहतजाज हुआ, बहुत ज़बरदस्त एहतजाज था। बड़ी तादाद में लोग निकले, पहुँचे, मारें खाई, तशद्दुद भी बर्दाश्त किया, मज़ामत की, लेकिन डटे रहे, खड़े रहे और पहुँचे। और इधर उधर से भी जो हमने देखा कि काफ़िले आए थे, वो भी एक रैला था पूरा अवाम का, और जिस तरीके से वो एंटर हो रहे थे रावलपिंडी की तरफ। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज को कॉल ऑफ भी किया, बैरिस्टर गौहर ने कॉल ऑफ किया, और उसके बाद अली अमीन रास्ते से ही पलट गए। अच्छा, इसके ऊपर काफ़ी बात भी हुई, मैंने भी बात की, और मेरा भी अंदाज़ा यही था जो कि मैं आज तक भी ये समझती हूँ कि अली अमीन गंडापुर ने कोई ऐसी सिचुएशन देखी है और कुछ ऐसी वहाँ पे उनको लगा कि कार्रवाई हो सकती है जिसकी वजह से कोई खुदा न खास्ता खून ख़राब हो सकता है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर इमीडिएट फ़ैसला लेते हुए वापसी का इरादा किया। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने इस सारे अमल को पसंद नहीं किया। इमरान खान साहब ने अडयाला से आज जो गुफ्तगू की है, उन्होंने बहुत एग्रेसिव गुफ्तगू की है, और लग रहा है कि इमरान खान साहब अब बिल्कुल किसी तरह की कोई लीनियंस, कोई नरमी अब नहीं दिखाना चाहते, और वो उस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जहां पर अब वो कहते हैं कि डू और डाई। और इसको वो सही मानों में यही कह रहे हैं। ये सिर्फ डराने या धमकाने या कोई वार्निंग देने के लिए हुकूमत को नहीं है, बल्कि शायद वो अब वाक़तन उस पॉइंट पर आ गए हैं कि जहाँ पर वो पीछे हटने को तैयार नहीं होंगे, और जिसके बारे में कहा जाता है कि फिर जो मर्ज़ी हो जाए। तो ये वो वाली अब सिचुएशन है, और ये एक बहुत ख़तरनाक बयान है। आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि आप एक लीडर को उस मकाम पर ले आए हैं, और लीडर भी वो है जो जेल के अंदर बैठ के सिर्फ एक कॉल ही देता है, और फिर आपकी सड़कों पर जो कुछ होता है वो आपको पता है। और उसके बावजूद भी आप उसको जिच करके दीवार से लगा के इस नहज पर ले आएँ कि वो फिर ये मत सोचे कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो फिर लोगों को कह डाले वही काम करने के लिए जो कि वो नहीं चाह रहा था कि इस तरीके से हो। वो तो चाह रहा है कि बातचीत के ज़रिए हो। वो तो चाह रहा था कि आप लोग आइन के मुताबिक चल के चीज़ों को मसलहत की तरफ लेकर चलें, बजाय इसके कि आप गुंडागर्दी करें, डंडे के ज़ोर पर लोगों को दबाएं। लेकिन ये हुकूमत ने किसी वार्निंग को सीरियस ही नहीं लिया, और इनके पीछे जो हैंडलर्स हैं उन्होंने भी इसी तरीके से डंडे के ज़ोर पे ही हुकूमत चलाने की कोशिश की। अब अल्टीमेटली वो नहज आ गई है कि दोनों फरीक ही अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पर हैं, और अब जो है वो ख़तरनाक दौर का आगाज़ हो रहा है। इमरान खान साहब ने आज जब एहतजाज की बात हुई तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि क्यों ये एहतजाज को ख़त्म किया गया, एहतजाज तो जारी रखना था, तो किस लिए अली अमीन वापस मुड़ा और क्यों आप लोगों ने लोगों को जाने के लिए कहा। तो इसके ऊपर जब बताया गया कि जी बैरिस्टर गौहर ने ये कॉल दी थी, कॉल ऑफ किया था एहतजाज, तो इमरान खान साहब ने कहा कि बैरिस्टर गौहर तो बुज़दिल आदमी है, फारिग करें उसको। उन्होंने बहुत गुस्सा किया उनके ऊपर। और आज़म सवाती ने भी जब उन्हें थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की, कुछ वजाहत देने की कोशिश की, तो इमरान खान साहब ने आज़म सवाती को भी डांटा और कहा कि आप किसकी वजाहतें दे रहे हैं। तो आज़म सवाती ने कहा कि मैंने तो खुद वकला को बड़ा, उस दिन हमने बड़ा एहतजाज किया सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो उस पर भी फिर इमरान खान साहब ने उन्हें ठीक ठाक सुनाई। उन्होंने कहा देख लिया था मैंने अखबार में जितना बड़ा आप लोगों ने एहतजाज किया था, और वो तो हम आपको रिपोर्ट कर चुके हैं कि बहुत मुख्तसर तादाद थी वकला की उस दिन। तो इमरान खान साहब भले जेल में बैठे हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा बाखबर हैं। अगर ये लोग ये समझते हैं कि वो उनको कुछ भी जाके फीड कर देंगे और कुछ रिपोर्ट करेंगे और इमरान खान साहब इसको एज़ इट इज़ मान लेंगे, तो ये इनकी गलत फहमी है। बाज़ औक़ात वो खामोश हो जाते हैं, मसलहत को समझ भी जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बेखबर हैं और उनको कुछ पता नहीं है और ये जो चाहे उनसे फ़ैसले लेते रहेंगे। तो ये बज़ाहिर लग रहा है अब इमरान खान साहब इस पॉइंट पर आ गए हैं कि वो इनकी मज़ीद बात नहीं सुनेंगे।
عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ علی امین کو کیا اتنی وزارت اعلیٰ پیاری تھی کہ اس نے راستے سے پلٹ جانے کو زیادہ فوقیت دی، جبکہ لوگ اس کا وہاں پہ انتظار کر رہے تھے تو اس کو پہنچنا چاہیے تھا۔ میرے نزدیک میں ابھی بھی یہ سمجھتی ہوں کہ علی امین لازمی طور پر کچھ ایسی چیز دیکھ کر ہی پلٹے ہیں کہ جہاں پر انہیں بہت کوئی خون خرابہ نظر آ رہا تھا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کون سا ابھی فائنل کال ہے کہ جس کے لیے ہم اتنا آگ اور خون کا دریا پار کریں، تو اس لیے انہوں نے یہ سبکی برداشت کر لی کہ جی باقی سب کہیں گے کہ جی بندہ پہنچا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں برداشت کر لیتا ہوں لیکن میں خون خرابہ بچا کے واپس پلٹ جاتا ہوں۔ اب عمران خان صاحب جب علی امین سے ملیں گے، علی امین انہیں اس بات کے اوپر کنونس کیسے کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تو اب اس ملاقات کے بعد ہی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات البتہ طے شدہ ہے کہ اب عمران خان صاحب پیچھے ہٹنے کو پسند نہیں کر رہے، اور نہ ان کی طرف سے ایسی کوئی ہدایات ہیں کہ کسی نے پیچھے ہٹنا ہے۔ وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ جو وہ پلان دیں اور اس کے مطابق احتجاج ہو اور بھرپور ہو، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ عوام اور میں ہم جب نہیں ڈر رہے، ہمارا مائنڈ بالکل کلیئر ہے اور ہم جڑے ہوئے ہیں، تو اگر لیڈرشپ بیچ میں سے گڑبڑ کرتی ہے تو پھر ہمیں ایسی لیڈرشپ نہیں چاہیے۔ جس کو ڈر لگتا ہے وہ بھلے الگ ہو جائے، اپنے گھر کو چلا جائے، خدا حافظ کہہ دے، ہمیں نہیں ضرورت ایسے بزدل لوگوں کی۔ جب عوام ڈٹی ہوئی ہے، عوام نڈر ہے اور لیڈر نڈر ہے، تو بیچ میں یہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے یہ کیوں مصلحت پسندی کا شکار ہوتی ہے؟ تو عمران خان صاحب اس ایک پوائنٹ کے اوپر اب بالکل کلیئر ہیں، اور یہ وہ ٹائم ہے، بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جس وقت اب فیصلہ سازوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اب جو ہے بات بالکل وہاں تک آ گئی ہے کہ جہاں سے اس سے آگے آپ اس کو اب مزید کھینچ نہیں سکتے، یہ بات سمجھیے، اور اب آپ اس میں نقصان کریں گے، ملک کا، لوگوں کا، اداروں کا، ہر چیز کا نقصان ہوگا، تو سنبھلنے کے بجائے معاملات ابھی بھی آپ لوگ خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب سے میرا خیال ہے اگر ابھی بھی کوئی سیریس لیول کے اوپر انگیج کرے تو شاید وہ اس بات کی طرف رجوع کریں گے، میرا اپنا ماننا ہے، کیونکہ وہ خون خرابہ چاہنے والا بندہ ہے نہیں، وہ تصادم چاہنے والا بندہ ہے نہیں۔ تو اگر سیریس نوٹ کے اوپر ابھی بھی ان سے بات کر کے ان کے 2-4 جو بھی مطالبات ہیں فوری طور پر ان کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے تو اس چیز کو روکا جا سکتا ہے، جو ان کے جائز مطالبات بھی ہیں، اس میں کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ کوئی ناجائز مطالبات مان رہے ہیں۔ تو اب یہ جو خوفناک ٹائم ہے اس کو سنبھالنے کے لیے تو بہت عقل مند اور بہت جس کو کہتے ہیں سمجھدار لوگوں کی، مدبر لوگوں کی، معاملہ فہم لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پر ہمیں سارے کے سارے کاٹ کے الو نظر آ رہے ہیں جو اوپر ہیں، کسی میں اتنی فہم و فراست ہے ہی نہیں کہ وہ جا کے کسی طریقے سے اس طرح نازک صورتحال کو ہینڈل کر سکے، ہر کوئی اپنی اپنی انا کا اسیر یہاں بیٹھا ہمیں نظر آتا ہے۔ اب ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ ان کی طرف سے زور زبردستی کس طرح کی جا رہی ہے۔ آج جو معاملہ تھا خاص طور پر جس طرح سے آپ کو پتہ ہے بڑا اہم 63A ریویو پٹیشن تھی، اور ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے بینچ میں۔ انہوں نے بہت سمارٹ پلے کیا ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ وہ آئیں گے اور وہ بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ بھئی آپ اپنا بینچ کوئی اور بنا لیں، میں نہیں سنوں گا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے بینچ میں بیٹھنے سے معذرت نہیں کی، بلکہ صرف یہ کہا کہ مجھے بینچ کا حصہ بننے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ نے جس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت یہ بینچ بنایا ہے اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا، اس سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایبسنٹ تھے اور آپ نے ان کی غیر موجودگی میں یہ بینچ تشکیل دیا ہے اور مجھے اس پر اعتراض ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے آج یہ ساری باتیں آ کے عدالت میں نہیں کی، بلکہ انہوں نے رجسٹرار کو خط لکھ دیا، اور یہ خط کافی سخت تھا۔ قاضی صاحب کو رجسٹرار نے یہ جب خط دیا تو قاضی صاحب یہ خط لے کر کمرہ عدالت میں تو بیٹھ گئے، لیکن انہوں نے اس خط کے مندرجات ایز اٹ از پڑھ کے نہیں سنائے، بلکہ صرف چھوٹا سا خلاصہ پڑھ کے بتا دیا، کیونکہ اندر بیچ میں ساری کارستانیاں جو ان کی اپنی تھیں وہ ایکسپلین کی ہوئی تھیں منیب اختر صاحب نے۔ تو قاضی صاحب نے کیا کیا کہ نہ تو اس عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا اس خط کو، اور نہ ہی انہوں نے پورا ایکسپلین کر کے میڈیا کو بتایا، بلکہ صرف یہ کہہ دیا کہ جی جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ اس بینچ میں نہیں آج بیٹھ رہے، تو کل لازمی ہم سماعت کریں گے، ہم کوشش کریں گے ہم انہیں منا لیں، اگر وہ اس بینچ کا حصہ بن گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ نئے بینچ کے ساتھ سماعت ہوگی۔ یہ اندیا بھی دے دیا انہوں نے۔ اس کے اوپر بیرسٹر علی ظفر جو کہ عمران خان کے وکیل تھے، انہوں نے بھی اعتراض اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب جسٹس منیب اختر صاحب کا جو اعتراض ہے وہ درست ہے،
کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت تو 3 رکنی کمیٹی بینچ بناتی ہے اور آپ نے 2 بندوں نے ہی بیٹھ کے بینچ بنا لیا، تو یہ بات تو ان کی درست ہے۔ اور اس کے اوپر پھر قاضی صاحب نے کچھ نہیں کہا اور انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر کو اپنے ساتھ شامل کر لیں، اور اس کے بعد یہ جو کیس کی ہیئرنگ تھی یہ ملتوی ہو گئی اور کل تک کے لیے اس کو ملتوی کیا گیا۔ اب آج کا دن اس کانٹیکس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے بعد جو خط کے مندرجات بعد میں میڈیا میں ظاہر آ جاتے ہیں وہ آ گئے۔ اب آپ اگر جسٹس منیب اختر صاحب کی وہ خط میں جو ساری گفتگو ہے وہ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ قاضی صاحب کر کیا رہے ہیں۔ انہوں نے اس میں باقاعدہ مینشن کیا، انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک قانونی نقطے کے اوپر آپ کو ایک خط لکھا اور آپ سے پوچھا کہ بھائی آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی سے ایک بندے کو نکال دیا اور ایکٹ کے اوپر آپ نے خود ہی فیصلہ کر لیا، جبکہ یہ فل کورٹ کا پہلے فیصلہ تھا، تو اب اس کے اوپر کوئی دوسرا فیصلہ اگر آنا تھا تو فل کورٹ نے کرنا تھا، اور بجائے اس کے کہ آپ ان کے قانونی نکات کا جواب دیتے، آپ نے یا تو اپنی خود ستائشی کی اور یا پھر آپ نے میرے خلاف چلنے والی مہم کا خود کو حصہ بنا دیا، جو کہ افسوسناک ہے۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا قاضی صاحب نے جو جواب دیا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو، اس میں جسٹس منیب اختر صاحب کی اتنی ساری خامیاں گنوا دیں کہ جی وہ تو بڑے سخت ہیں، بڑے یہ ہیں، بڑے وہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، ٹائم پہ نہیں آتے، جلدی چلے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو جسٹس منیب اختر نے وہ بات بھی سنا دی اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے قانونی طور پر اس کا جواب نہیں دیا۔ جو نقطہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اٹھایا تھا وہ نقطہ ابھی بھی حل طلب ہے، اور میں ابھی بھی اس بینچ سے معذرت نہیں کر رہا سننے سے، بلکہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو معاملہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا ہے یہ پہلے آپ طے کر لیں، اس کے بعد بینچز تشکیل پائیں، اور پھر جس طرح بھی بینچ تشکیل پائے گا میں اس میں بالکل شامل ہوں گا۔ یہاں پر انہوں نے یہ ریفرنس بھی دیا کہ اس سے پہلے بھی جب 63A آرٹیکل کا جو ریویو مقدمہ تھا وہ قاضی صاحب لگانا چاہتے تھے عدالت میں، تو بینچ بنایا تو اس وقت جسٹس منیب اختر صاحب نے اعتراض یہ کیا تھا کہ ایڈ ہاک جج کو اس طرح کے آئینی مقدمے کا حصہ نہ بنایا جائے، اس بات پہ انہوں نے اعتراض کیا تھا، اور اس وقت قاضی صاحب نے خود ہیڈ بھی نہیں کر رہے تھے وہ اس بینچ کو، اس وقت جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اس بینچ کا ہیڈ بنایا تھا۔ لیکن جب بعد میں اب یہ ساری سچویشن بنی کہ نمبرز پورے نہیں ہوئے آئینی ترمیم کے لیے اور قاضی صاحب کو لگا کہ اب 63A کی تشریح بدل دی جائے، تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی مرضی سے بینچ بنا لیا، منصور علی شاہ صاحب کو بھی بینچ سے نکال دیا، اپنے سارے لائک مائنڈڈ ججز بٹھا لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ سارا عمل منصور علی شاہ صاحب کو اعتماد میں لیے بغیر کیا، اور یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے خلاف تھی ساری بات۔ تو قصہ مختصر یہ کہ جو قاضی صاحب خود کرتے رہے، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں یہی موقف جو آج جسٹس منیب کا ہے اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تھا، اور عمر عطا بندیال نے جب بینچ بنایا تو قاضی صاحب نے یہی کہہ کے ایگزیکٹلی معذرت کر لی کہ بھائی جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا، فل کورٹ نہیں بنے گی، میں تو بینچوں کا حصہ نہیں بنوں گا، اور قاضی صاحب پھر اس کے بعد کئی مہینے چیمبر ورک کرتے رہے اور کسی بینچ کا حصہ ہی نہ بنے۔ تو یہی اب جو فارمولہ ہے وہی ان کے سامنے آ گیا ہے، اور جسٹس منیب نے بھی یہی بات کی کہ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا حل نکالیے اور اس کے بعد آگے چلیے۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ قانوناً تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ قاضی صاحب نیا بینچ بنا لیں، کیونکہ آپ کسی بھی جج کو بینچ سے نکال نہیں سکتے قانوناً، اگر وہ خود اٹھ جائے معذرت کر لے وہ الگ بات ہے، آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے۔ تو اگر آپ قاضی صاحب منیب اختر صاحب کو ہٹاتے ہیں اس بینچ سے تو اس کا مطلب ہے آپ قانون کے خلاف جا رہے ہیں، لیکن قاضی صاحب کو آج کل اس بات کی پرواہ ہے کب؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا قاضی صاحب قانون کو کے خلاف جا کر جسٹس منیب اختر صاحب کو بینچ سے نکال کر کوئی نیا بینچ بنائیں گے اور اس کے اندر آرام سے تشریح خود ہی بدل دیں گے، یا پھر باقی ججز اس سارے عمل کے اوپر کوئی اپنا موقف دیں گے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ہی آگے معاملات کو چلانے کے اوپر بات کریں گے؟ یہ اب وہ ایک 1 پوائنٹ چیز ہے جو اگلے 1-2 دنوں میں آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے گی کہ کل تک جسٹس منیب اختر صاحب اور باقی جو ججز ہیں ان کا لاہ عمل کیا ہوگا، کیونکہ قاضی صاحب کا لاہ عمل تو وہ آج بتا گئے ہیں کہ اگر جسٹس منیب بیٹھ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جی ہم نیا بینچ بنا لیں گے، جو کہ قانونی طور پر صحیح قدم نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ تو تلے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے بنانا بھی ہے اور سننا بھی ہے اور تشریح بدلنی بھی ہے۔ تو بہرحال اب یہ ہے، اس کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ قاضی صاحب کیا کریں گے یہ تو پریڈکٹیبل ہے، لیکن باقی ججز کیا کریں گے یہ ابھی انپریڈکٹیبل ہے، اس کو ہم ابھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ ان کا ریاکشن کس انداز سے آئے گا۔ لیکن یہ ایک طرف خبر ہے، پھر اڈیالہ میں آج توشہ خانہ ریفرنس جو تھا عمران خان صاحب کے خلاف، بشرا بی بی کے خلاف، اس کے اوپر
آج ایک ضمانت کا فیصلہ ہونا تھا دونوں کی، اور اگر ان کی ضمانت ہو جاتی تو بشریٰ بی بی کو رہائی مل جاتی، کیونکہ ان کے اوپر اور کسی کیس میں گرفتاری نہیں ہے. لیکن آج جج صاحب نے وہ ضمانت ان کی مسترد کر دی. اب ظاہر ہے اس کو ہائی کورٹ میں آگے اپیل کی جائے گی، چیلنج کیا جائے گا، لیکن فوری طور پر اگر بشریٰ بی بی صاحبہ کو ہی کم از کم ریلیف دے دیتے تو کچھ صورتحال میں بہتری آنے کی امید ہوتی. لیکن ریلیف دینا تو دور کی بات ہے، کل تو ہمیں یہ خبریں مل رہی تھیں جو ان کے وکلاء کی طرف سے ملی ہیں کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی بڑے برے طریقے سے انہوں نے چیکنگ کی ہے. وہ حجاب کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے شرعی حجاب کرتی ہیں، اپنے آپ کو کور رکھتی ہیں، تو ان کی چادر اتروا کے ان کے بالوں تک کو چیک کیا گیا. بھئی بالوں میں کون سا انہوں نے ایٹم بم چھپایا ہوا تھا، کون سا موبائل فون چھپایا ہوا، بالوں میں آپ کیا چھپا سکتے ہیں میکسیمم، لیکن بالوں تک کی تلاشی لی گئی ہے. تو بیسکلی یہ مقصد کیا ہے؟ تضحیک کرنا، توہین کرنا، اذیت پہنچانا، یہ مقصد نظر آتا ہے. تو اب اس طرح کی ایک طرف آپ حرکتیں کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ معاملات کو سنبھالنے کے لیے آپ ایکسٹرا آرڈنری ایسی گھٹیا حرکتیں کرنے کے بجائے آپ یہ کریں کہ بھائی جو ان کی ایک میرٹ کے اوپر ضمانت بنتی ہے ان کو دینے دیں، تاکہ کم از کم عمران خان صاحب کو یہ ہو کہ چلو یار میری بیوی رہا ہو گئی. انہیں اس چیز کی تکلیف ہے، ظاہر ہے کہ وہ بشریٰ بی بی صاحبہ ان کے ساتھ بلا وجہ قید ہیں، اور وہ اس طرح کی توہین آمیز قسم کے سلوک کی مستحق تو نہیں ہے جس طرح سے ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری بات چیت تو اور ایک انسان کو اینگر دلانے والی بات ہے، اور وہ ہے اب اینگر، اب وہ نظر آ رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ اینگر تو اب نظر آ رہا ہے نا، اب تو وہ صاف طور پہ کہہ رہے ہیں. اب آگے وہ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ایک خبر تو یہ ہے کہ ابھی کچھ شہروں میں 2 اکتوبر کو احتجاج ہوگا، جس میں میاں والی کی بات ہو رہی ہے، فیصل آباد کی بات ہو رہی ہے، 1-2 اور شہروں میں اکٹھا ایک ساتھ احتجاج ہوگا. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ اندیا دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اگلے جمعے کو ڈی چوک کی کال دوں گا، اور پھر چاہے 2 دن لگیں پہنچنے میں لیکن وہاں پہنچیں، اور پھر دھرنا بھی ہوگا. تو وہ ایک فائنل کال ہوگی عمران خان کی طرف سے. اب وہ عمران خان صاحب اگلے جمعے ہی اس کو فائنلائز کرتے ہیں علی امین سے مل کر، باقی لوگوں سے مل کر، یا پھر اس کو ابھی تھوڑا ٹائم دے دیتے ہیں، یہ دیکھنا باقی رہ گیا. لیکن اس بات کے لیے اب عمران خان صاحب واضح ہیں کہ آخری کال ان کی طرف سے اب دی جائے گی. اب چند دنوں کی بات ہے یہ، اور وہ ڈی چوک پر ہوگی اور دھرنے کی ہوگی. وہ پھر یہ ہوگا کہ بھئی جب تک مطالبات آپ کے نہیں مانے جاتے آپ اٹھیں گے نہیں. وہ پھر یہ ہوگا، وہ پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ جلسہ کریں گے اور چلے جائیں گے. اس سے پہلے یہ پلاننگ نظر آ رہی تھی کہ کچھ احتجاج ہوں گے، کچھ جلسے ہوں گے، لوگوں کو موبلائز کیا جائے گا پورے ملک میں، اور اس کے بعد کوئی فائنل کال کی طرف بات جائے گی. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ جو قیادت ہے یہ اتنا دمخم نہیں رکھتی کہ اتنی لمبی اننگز کھیلے. وہ عمران خان ہی تھا جس نے 75 جلسے کر لیے تھے، اس قیادت میں اتنا دمخم نہیں ہے. تو اب عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ شاید اس کو بہت زیادہ لمبا نہ کریں اب ٹائم پیریڈ کو، اب وہ جلدی وہ فائنل کال کی طرف چلے جائیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جو حکومت اپنی ساری ایک پوری ریشہ دوانیاں کر رہی ہے، سازشیں کر رہی ہے، اور جو غیر آئینی عمل یہ تیزی سے کرنا چاہتے ہیں، ایک طرف وہ ظاہر ہے ارجنسی ہے، اور دوسری بات اس سے روکنا ارجنسی ہے، اور دوسری بات کہ عمران خان صاحب کو نظر آ گیا ہے کہ اس قیادت میں اتنا دمخم نہیں ہے کہ یہ ایک مومنٹم کو برقرار رکھ سکیں کافی دیر تک، اور ہر جگہ پہ اس طریقے سے موبلائز کر سکیں. کبھی ان میں سے کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، کوئی غائب ہو جاتا ہے، کوئی راستے سے پلٹ جاتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے، کچھ مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ خوفزدہ ہو جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے بس کا نہیں ہے یہ کام. اس لیے عمران خان صاحب اب ڈائریکٹلی ایک ہی شاید ہو سکتا ہے بالکل کہ کال دے دیں، اور پھر وہی فائنل کال ہو ان کی طرف سے. اور عمران خان صاحب اس میں واضح طور پر علیمہ خان کی تھرو یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ پھر چاہے آپ کو کوئی قیادت کہے بھی کہ کال آف ہو گیا، پھر وہ آپ نے ماننی نہیں ہے بات، وہاں پھر آپ نے ہر صورت پہنچنا ہی ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کو نظر آ گیا کہ وہ ان کو 30 40 کلومیٹر دور شہر سے جلسوں کی جگہ دیتے ہیں، یہ چپ کر کے وہاں جا کے جلسہ کراتے ہیں. وہ کہتے ہیں 6 بجے دکان بند، تو یہ بند کر کے آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں راستے سے جاؤ، تو یہ راستے سے. تو عمران خان صاحب کو ان پچھلے کچھ احتجاجوں سے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ قیادت کتنے پانی میں ہے. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر یکسو ہو گئے ہیں. اور مجھے ابھی حتمی فائنل اعلان ہونا باقی ہے، لیکن مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اب یہ بہت زیادہ لمبا عمران خان صاحب نہیں کھینچیں گے. اب یہ ٹائم اس حکومت کے پاس بہت کم ہے. بڑی تھوڑی وارننگ ہے فیصلہ سازوں کے پاس کہ آپ نے اس سے پہلے کیا کرنا ہے.
کیونکہ ادروائز اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ٹوٹل ایک کولیپس اور تصادم کی طرف جا رہی ہیں. یا تو پھر ایک وہی بات ہے کہ بنگلہ دیش ٹائپ ہم مناظر دیکھ رہے ہوں گے کہ عوام آئیں گے اور پھر ایک ریلا سب کچھ بہا لے جائے گا, اور یا پھر ہم یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ بہتر جانے کیا ہے. لیکن بہرحال آپ اس چیز کو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ خیر کا وقت ہمارے ملک کے لیے لائے. لیکن جو لوگ جس طرح پنڈی میں نکلے ہیں, مجھے تو نہیں یہ لگ رہا کہ لوگ نہیں نکلیں گے یا لوگ ڈر جائیں گے, بلکہ جب انہیں یہ پتہ ہوگا کہ یہ ایک فائنل کال ہے جس کے نتیجے میں وہ, جس کی میں نے پچھلے ویڈیو میں بات کی تھی کہ کوئی ٹرافی لے کے ہی آ رہے ہیں, انہیں پتہ ہوگا کہ اب ہم نے کوئی بات منوا کے ہی آنا ہے, تو پھر ایک ان کا الگ کمٹمنٹ کا لیول ہوتا ہے اور وہ پھر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو ابھی تک جس بھی طرح اس قیادت نے اس چیز کو پرولونگ کیا ہے, اس کو کچھ لوگ غلط بھی کہہ رہے ہیں, کچھ صحیح بھی کہہ رہے ہیں. میرا اندازہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب یہ تو چاہتے تھے کہ یہ احتجاج رکھیں جاری. ظاہر عمران خان صاحب وہ فائنل کال تو نہیں دے رہے تھے, جیسے میں نے پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ فائنل کال تو نہیں تھی, لیکن عمران خان صاحب یہ ضرور چاہتے تھے کہ پورا کا پورا جو ایک کہتے ہیں نا میسج اس حکومت کو جائے کہ ہم پیچھے پھر پلٹیں گے نہیں. تو وہ اس چیز کے اوپر عمران خان صاحب خوش نہیں ہیں کہ وہاں تک جانا چاہیے تھا تاکہ آپٹکس پورے ملتے. تو بہرحال ہو سکتا ہے عمران خان صاحب جب علی امین سے ملیں, علی امین اپنی جو بھی ان کی گزارشات ہوں وہ اس پہ کنونس کر سکیں. لیکن اب یہ تو بات طے ہے کہ یا تو یہ قیادت عمران خان کو فالو کرے گی 100% اور پھر آگے چلے گی, اور یا پھر عمران خان صاحب ان سب کو فارغ کر کے ڈائریکٹلی ایک ہی کال دیں گے, چاہے وہ کسی کے بھی تھرو دیں, جس کے بھی تھرو دیں, علیمہ خان کے تھرو دیں یا کوئی بھی ایک بندہ ایسا جو کہ ہو بہو عمران خان کی بات کو فالو کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک فائنل کال آئے گی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.